हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं नॉवेल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उस नॉवेल का नाम है प्रेम कहानी और इसके राइटर हैं अहमद अली। चलें अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरे सुनने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उनको ये नॉवेल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आज इस वाक़ये का हाल सुनाता हूँ। तुम शायद ये कहो कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी इस बात का तो मुशाहिदा किया होगा कि वो शख्स जो ज़िंदगी से मोहब्बत करता है कभी कभी ऐसी हरकतें भी कर बैठता है जिनसे सर्द महरी और नफ़रत सी होती है। इसकी वजह यह है कि इसको ज़िंदगी ने कुछ ऐसे ईज़ा पहुँचाई कि वो ज़िंदगी की ख्वाहिश को घूंट कर इससे दूर भागने लगता है और अपनी गोशा आफियत में इसकी राहों को भूल जाता है। लेकिन इसकी मोहब्बत कभी नहीं मर सकती और इसकी आग ख्वाबों के कुंडा रात की तह में अंदर ही सुलगती रहती है, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में रहने की वजह से वो ज़िंदगी से बेबहरा हो जाता है। इसलिए अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुंचकर वो खुशी और गरूर से इस कदर भर जाता है कि अपनी सब तदबीरों को खुद ही उल्टा कर देता है और इस ख़याल में कि अब तो हासिल मिल गया, वो अपनी महबूबा को बजाय खुश करने के मुनफतर कर देता है। बस यही मेरे साथ भी हुआ। अब अपनी ज़िंदगी के हालात दोहराने से क्या हासिल, ताहम तुम्हें मेरी ज़िंदगी का वो लाजवाब और सोगवार ज़माना तो याद होगा जब मुझसे इससे मोहब्बत थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत भरी तसल्ली व तफशी ख्वाब खूब याद है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने किए को ना मिटा सका। मैंने मोहब्बत का खून मोहब्बत से कर डाला और हालांकि मैं इस वक्त अपने को कातिल न समझता था, मगर अब अपने जुर्म का यकीन है। समाज इस कत्ल को जुर्म करार ना देगा, क्योंकि समाज तो इखलाकी जुर्म पर सज़ा नहीं देता, बल्कि समाजी जुर्म पर नियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबूत पर सज़ा देता है। लेकिन इखलाकी जुर्म ही सबसे ख़राब है और मैं अपने आप को मोहब्बत और ज़िंदगी दोनों की निगाहों में मुजरिम पाता हूँ। मरते दम तक मैं इस मासूम ज़मीन पर गुनहगारों की तरह अपने हमनवाओं और रफ़ीक़ों से मुँह छुपाता मारा फिरूँगा। पर अफसोस कि मेरा जुर्म मोहब्बत के ख़िलाफ़ था और मुझे मुँह छुपाने को भी कोई भी जगह नहीं मिली। वो अब मर चुकी है, इसलिए मुझे हिम्मत हुई कि यह दास्तान कह सुनाऊँ। वो तो तुम जानते ही हो कि इसकी शुरुआत किस तरह हुई। मैं इससे दिलो जान से मोहब्बत करता था। इसकी बदौलत वो ख़जाना मेरे हाथ लग गया था जिसकी तमन्ना सारे जहां को थी। जब भी वो जाती, चाहे ख़रीदारी करने या अपनी सहेलियों से मिलने, वो मुझको साथ ले जाती और मैं एक रफ़ीक कुत्ते की तरह इसके साथ रहता। भाई, मैं अपने ख़ानदा को भी साथ लाई हूँ, वह दूर रही से रहकर चिल्लाकर कहती और मैं खुशी से फूला न समाता। मेरी मोहब्बत रेगिस्तानों से भी ज़्यादा वसी और समंदरों से ज़्यादा गहरी थी, लेकिन मुझको ऐसा मालूम होता कि इसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मिलकर एक आलम बन गई है जिसमें सितारे भी मैं हूँ और दुनिया भी मैं इस तरह इससे बरसों मोहब्बत करता रहा और बरसों उम्मीद व अयास की मौजें मुझे थपड़ाती मारती रहीं। जब मैं सोने लेटता तो इसकी सूरत मेरी आंखों के सामने रक्स करती और जब सो जाता तो ख्वाब में खुशनुमा पहाड़ और दरिया और लाजवाल खाद दिखाई देते। सुबह जब आँख खुलती तो एक सुरीला नगमा मेरे कानों में इसके हुस्न की मौसीकी झलकने लगता। मोहब्बत के खूब ख्वाब और राहत थी कि इस दुनिया से परहेज़ करने लगा और अकेली मेरी दुनिया थी और मेरी जन्नत। और लोग तो इस गुलाब को मसल देते हैं जो मेरे दिल की गहराइयों में खिला हुआ था। अपने ख्वाब को सीने से लगाए मैं तन्हा फिरता और सिर्फ़ परिंदों और नरम हवा से गुफ्तगू करता, क्योंकि वो मेरे कानों में हज़ारों मोहब्बत के पैगाम ला के सुनाते थे। मेरी साथी शफ़क़ व चाँद और सितारे थे जो आसमान पर इस तरह बिखर जाते जैसे जैसे गालों पर सुर्खी। इसकी मौजूदगी मेरी हस्ती में इस तरह समा गई जैसे माँ के पेट में बच्चा अपने वजूद के एहसास से इसको भर देता है। सूरज की गर्मी मेरी मोहब्बत के सामने हीच थी। ख़ुद गर्ज़ी का ख़याल मेरे दिल में कभी नहीं आया, चूँकि मोहब्बत एक हसीन तख़लील थी और जिन्स एक बदनुमा धब्बा। जो सच पूछोगे तो मोहब्बत ने मुझको नामर्द कर दिया था।
وہ اپنے دل میں کیا کہتی ہوگی۔ میں نے اس بات کو قطع بھلا دیا تھا کہ وہ عورت ہے۔ میں ایک احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ دل آویز تھی، پر موہم اور غیر حقیقی بھی۔ محبت تو روح اور جسم دونوں کے احساسات کا سنگم ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم و پیش ہو جائے تو محبت یا تو نفسانی خواہشات ہو کر رہ جاتی ہے یا ایک شاعر کا ناممکن خواب۔ مگر میں ابھی جوان تھا اور حقیقت سے بے پہرا۔ ایک مرتبہ جب میرے بہترین دوست نے مجھ کو صلاح دی کہ اس کو پیار کرو تو میں بے آپے ہو گیا اور چاٹا رسیدہ کیا۔ برسوں تک میں نے اس سے بات نہ کی۔ ہمارا ملاپ اس وقت ہوا جب کہ ایک روز میں رنج و عالم سے چور شراب خانے میں بیٹھا قدح بھر بھر کر پی رہا تھا اور آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے جاری تھی۔ اگلی وفا کے خیالوں سے اس نے آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے دل پھر مل گئے۔ حالانکہ یہ بات مجھے صحیح طور پر کبھی نہ معلوم ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے جگہ تھی، مگر میں نے خود ہی محبت کا خاتمہ محبت سے کر دیا۔ مارچ کی حسین شام تھی۔ اس نے نئی نئی سائیکل چلانا سیکھی تھی اور اپنے سہیلیوں کے ساتھ گھومتی جاتی۔ ایک روز مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کوفہ شرف بخشا جسے میں بھول نہیں سکتا۔ تمام دن ایک خواب کسی حالت میں مجھ پر طاری رہی۔ میں نے سائیکل صاف کی، تیل ڈالا اور بار بار جا کے دیکھتا کہ کہیں ہوا تو نہیں نکل گئی۔ میں نے گھڑیاں گن گن کے کاٹیں اور پھر آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل کھڑا ہوا۔ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچا تو بہت سویرا تھا۔ وقت کاٹنے کو میں میلوں مارا پھرا، لیکن وقت کٹنے ہی نہ کٹتا تھا۔ میں لوٹ کر آتا اور پھر چلا جاتا۔ لمحے صبر کی طرح گزر رہے تھے۔ آخر کار وہ آ ہی گئی اور شرمائی ہوئی ہنس ہنس کے سائیکل پر بیٹھی۔ شروع میں تو وہ خود ہی کے احساس سے ڈرتی رہی، لیکن جب ہم سنسان سڑک پر پہنچ گئے تو اس کا ڈر نکل گیا۔ تم تو بڑی اچھی سائیکل چلاتے ہو، میں نے کہا۔ نہیں، ابھی تو ڈر لگتا ہے، مگر آج نہیں گروں گی، تم بچا لو گے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں نرمی تھی، مجھ پر بھروسے اور اعتماد کا یقین۔ میں یہ سمجھا کہ محبت تھی۔ اگر نہیں تھی تو کیا؟ جب تک جیوں گا یہ خیال میرے دل میں پوشیدہ روشنی کی طرح چھپا رہے گا اور کوئی بھی اس کی شمع کو گل نہیں کر سکتا۔ میں اس طرح خوشی سے پھول گیا جیسے میں نے اس کے دل پر قابو پا لیا ہو اور نازا ہو۔ اس غرور میں اپنی نگاہوں میں خوش قسمت معلوم ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک گئی۔ ہم پارک میں سے گزر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آؤ بیٹھ جائیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کی شوق رنگ آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ سائیکل زمین پر رکھ کر ہم ایک ولاپتی میٹر کے تختے کے پاس بیٹھ گئے اور پیار اور نرمی سے باتیں کرتی رہی، اور میں ہر لفظ کو جو اس کے منہ سے جھڑتا اور شہد کی طرح پیتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ موضوع کیا تھا، پر ابھی تک اس کی گلابی ساڑی کا رنگ مجھے یاد ہے، اس کی انگلیوں کی نزاکت اور ولاتی میٹر کی مستی بھری مہک۔ میرا دل اس کے قدموں پہ تھا اور میری روح اس طرح اس کی طرف بہہ رہی تھی جیسے پانی کے چشمے چٹانوں سے نکل کر ایک عمیق جھیل میں کھو جاتے ہیں۔ جب میں مروں تو مجھے گلابی کپڑوں میں دفن کرنا، وہ بہت ہی ولاپتی مٹر کی پھول میرے اوپر ڈال دینا۔ اس نے افسردگی اور جذبے سے کہا۔ میرا دل درد سے سمٹ گیا، ایک زندان معلوم ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ گیا جب وہ میرے پاس نہ ہوگی اور میں اکیلا ہوں گا۔ یہ خیال ایک تیر کی طرح میرے دل کے جگر کے پار ہو گیا۔ آم کے درخت میں ایک کوئل درد سے یکایک کوکی اور اس کے ساتھ ہی ایک مور کی درد انگیز جھنکار سنائی دی۔ ایسی باتیں تو منہ سے نہ نکالو، نہ تم موت کے لیے ہو نہ موت تمہارے لیے۔ ایک غمگین مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور میرا دل دنیا کے سب گلابوں ولاتی مٹر کے پھولوں کی محبت سے بھر آیا۔ پھر ادا سے وہ کوہنیوں کے بل لیٹ گئی اور میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں ان حسین آنکھوں کی چمک سے چوکندہ ہو گئیں۔ اس وقت وہ آنکھیں محبت کے دو سمندروں کی طرح کی تھیں، جس کی سطح کے وسط نگاہ کی زد سے باہر تھی اور اس کی گہرائی آنکھوں کی روشنی سے پوشیدہ۔ ان سمندروں سے دو موجیں بیک وقت بل کھاتی تھیں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بہتی ہوئی میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ میں اس لہر کے جذبے میں غرق ہو گیا اور مجھے اپنی روح میں بہا لے گئی۔ خوشی سے میری زبان پر مہر لگ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کچھ کروں، لیکن
خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اپنی محبت کے اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی محبت سے ڈرتا تھا۔ اس ایک لمحے کا میں نے موت اور زندگی دونوں کا مزہ چکھ لیا۔ دوبارہ پھر اس نے اپنا سر پیچھے جھکایا اور اس قدر جھکی کہ سر زمین سے لگ گیا۔ اس کے کالے بال ہری ہری گھاس پر بکھر گئے اور اس کی گلابی ساڑی نے سیاہ چاند کو دھلا بنا دیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بوسے کی دعوت جھلک رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ خون پہلے تو جوش میں آیا، پھر یک رگوں میں رک گیا۔ پھر جو کچھ بھی میری آنکھوں نے دیکھا اس کا دل نے اعتبار نہ کیا۔ یہ کہا میری قسمت کہ اس کے ہونٹوں کو پیار کر سکتا۔ یہ صرف میرا گمان ہے، میں نے کہا۔ وہ تو آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ میں بھی پیچھے جھکا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان کی بڑھتی ہوئی سیاہی میں ایک پرانی مسجد کی 2 ٹوٹی ہوئی میناروں میں دکھائی دے رہی تھیں۔ کس قدر لاجواب اور رنگین شام ہے۔ میرے الفاظ صرف میرے ہی کانوں میں گونجے، ایک لمحہ لہرائے اور خاموش فضا میں کھو گئے۔ وہ جادو جو ابھی تک ہواؤں میں موجود تھا دوبٹے ہوئے سورج کی طرح پلکوں میں غائب ہو گیا اور صرف تاریخی دکھائی دیتی تھی۔ میرے دل پر ایک قلب تھک گیا اور خوشی کی کیفیت افسردگی سے بدل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور دور مغرب بڑھتی ہوئی تاریکی کو گھورنے لگی، پھر تھکی ہوئی آواز سے بولی، اب تو دیر ہو گئی، چلنا چاہیے۔ میں نے اس کی سائیکل اٹھا کے دی۔ وہ اس کے برابر چلتا رہا۔ ہم میں سے کسی نے بات چیت نہ کی۔ وہ تھکی ہوئی اور خیال میں منہ معلوم ہوتی تھی، لیکن میں ابھی تک اس کے قریب ہونے کی کوشش میں مست تھا۔ وہ اس کی محبت پر نازاں۔ مجھ کو یہ خیال نہ آیا کہ اس کی محبت کو ٹھکرا رہا ہوں۔ میں زندگی کو اپنی آغوش میں لینے سے ڈرتا تھا، پھولوں کی طرح گود میں سمیٹنے سے۔ بذات خود کو اس لاپرواہی میں کوئی بری بات نہ تھی، لیکن اس کا نتیجہ محض ثابت ہوا۔ میں ایک خیالی دنیا میں رہتا تھا اور صرف عشق کی محبت میں گرفتار۔ وہ جولائی کی آم کی طرح پختہ تھی، محبت کے لیے تیار۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس سے محبت تھی، اور محبت کی وجہ سے میں نے اس سے پیار کرنے سے پرہیز کیا اور اس کی طرف نفسانیت سے نگاہ نہ اٹھائی۔ وہ ایک فرشتہ تھی اور اس کی دنیاوی چیزوں سے بالا تر، اس لیے دراصل میری محبت ہی میں نے محبت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی ہمارے تعلقات قائم رہے، حالانکہ وہ اس خوف اور تکلیف کے احساس کو ہرگز نہ بھولی ہوگی جو اس کے باعث پیدا ہوئی۔ میں اس سے اب بھی اسی طرح محبت کرتا رہا۔ وہ محبت کی رنجوں میں میں نے مجھ کو انسان بھی بنا دیا اور عظمت کا احساس بھی پیدا کیا، اور جب تک کہ میں وہ درد عالم سہنے کے قابل رہا، اس وقت تک انسانیت کا جذبہ میرے اندر باقی رہا۔ بعد میں جب میں نے زندگی کی خواہش کو گھونٹ ڈالا، جب میں حقیقت سے گھبرا کر دھوکے کی اس دنیا میں رہنے لگا تو صرف میری ذات وابستہ تھی، تو میں معذور بھی ہو گیا اور حسن کے احساس کو بھی بھول گیا۔ رات کو جب میں سونے لیٹا تو یک ایک خیال آیا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ نہ تو جدا ہوتے وقت اس نے افسردگی کا احساس کیا تھا اور نہ پلٹ کے میری طرف دیکھا تھا۔ جیسے جیسے میں شام کے واقعات کا خیال کرتا، ویسے ویسے غم مجھ پہ اپنے پنجوں میں جکڑتا جاتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بار بار میں کہتا، ہائے میں نے کیا کیا؟ وہ دل ہی دل میں اس کی 1000 بار معافی مانگتا اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ کر اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ میری محبت غیر فانی تھی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حالانکہ جب میں آخری بار اس کی موت سے ذرا پہلے ملا تو وہ بدل چکی تھی۔ وہ میرے جذبات میں طغیانی نہ آئی، لیکن میرے دل کی گہرائی میں عشق کی آگ اس طرح سلگ رہی تھی جیسے سورج کی روشنی۔ میں اس سے اپنی محبت میں عشق کرتا تھا جو اب تک فنا نہیں ہوئی۔ اگلے روز میں اس سے ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی۔ میرا چہرہ زرد تھا، میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ وہ بیٹی ایک تکیے سے کھیل رہی تھی، مگر اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھی۔ میں بیٹھ گیا، لیکن جی یہی چاہتا تھا کہ تنہائی میں اس سے اپنے قصور کی معافی مانگوں۔ سب ہنس بول رہے تھے اور وہ بھی خوش تھی، مگر میرے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی تھی، کیونکہ اس وقت میں ایک زندہ انسان نہ تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، خیریت تو ہے، خاموش کیوں ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، اور یہ کہہ کر میں پھر اس کے سمندر میں ڈوب گیا۔ پھر جب گانے بجانے لگے، لیلا نے مجھ سے بھی کہا کہ گاؤ، لیکن اس وقت میرے دل میں اس بلا کا غم تھا کہ میں نے ہرگز نہ گا سکا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ساری اشیاء کے پہاڑ میرے اندر سما گئے۔
جب لیلا نے اصرار کیا تو وہ بھی پیار سے بولی، آخر گا کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں گاؤں گا، میں نے کچھ اس طرح چلا کر کہا کہ یکایک سارے مجموعے میں خاموشی چھا گئی۔ میں کہنا تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے جملہ کیسے نکل گیا۔ میرا دل اس کی محبت سے لبریز تھا اور میں اس کو کس طرح بھی ناخوش نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا معلوم ہوا کہ میری آواز کھو گئی ہے۔ میرا دل تو کچھ کہہ رہا تھا اور زبان کچھ اور۔ اس کے باوجود بھی مجھ کو یقین تھا کہ وہ ہرگز برا نہ مانے گی۔ مجھ کو یقین تھا کہ وہ اور میں ایک ہیں اور وہ ہمارے جذبات اور احساس کو محسوس کر لیتی ہے۔ میں نے بات بنانی چاہی اور لیلا سے کہا، کیا ہو جب اپنا ہی جوڑا نکل کہاں کے ربائی کہاں کی غزل۔ اس بار ایک صاحب نے جملہ کیا، اچھا اب عشق میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد اس نے میری طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا، اور جب سب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے پہلے ہی سے اعلان کیا، میری جگہ یہ ہے، اور مجھ سے بہت دور میز کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔ یہ اعلان صرف میرے لیے نہ تھا بلکہ سارے مجموعے کو بتانے کے لیے کہ اب مجھ سے قطع تعلق ہو گیا ہے۔ اس سے پیشتر مجھ کو بھیڑ سے بھی ڈھونڈ نکال لیتی تھی اور ہمیشہ میرے ہی پاس بیٹھی تھی، لیکن اب تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میرا دل گھٹنے لگا، لوگوں سے وحشت ہونے لگی، میرے پیر بوجھل ہو گئے، میری نگاہ درد سے اس طرح چہرہ جم گئی۔ میں وہ بیوقوفوں سی باتیں کر رہا تھا اور میرا راز سب کو معلوم ہو گیا، پر عشق میں نہ تو پندار ہوتی باقی رہتا ہے، نہ عزت اور نہ خودداری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور آنکھ تشتری پر گڑا لی، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ میرے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا اور میں دیوانہ وار کمرے سے بھاگ نکلا۔ سب کچھ ایسے مدہر ہوئے کہ کسی کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا، مگر جب میں برآمدے کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو ایک قہقہہ کی آواز آئی۔ رقابت اور جلن کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ وہ مزے کر رہی تھی، اسے میری کیا پرواہ تھی، اسے تو کسی اور سے محبت تھی۔ یہ خیال ایک آرے کی طرح میرے جسم کو کاٹتا ہوا دل کے پار ہو گیا۔ میرا دل متعل ہو چکا تھا، میری ٹانگیں پارے کی طرح بے قرار تھیں۔ سارے رات میں مارا مارا پھرا، اپنے بالوں کو نوچتا اور سینے پر گھونسے مارتا۔ میں نے زور زور سے اپنی چٹکیاں لیں، لیکن درد نے میرے جسم کو سن کر دیا تھا۔ اور جسمانی تکلیف کا احساس مٹ چکا تھا۔ کوئی 20 میل پھرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو صبح صادق کی تھکی ہوئی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، لیکن نیند مجھ سے رات کی طرح دور تھی۔ دل کی جگہ میرے سینے میں ایک لادوا درد تھا۔ یہی جی چاہتا تھا کہ نشتر سے اسے کچھ کو مٹی میں بھینچ کر سب احساس نچوڑ ڈالوں۔ درد ایک گھوڑے کی طرح میرے لب پہ آ رہا تھا۔ میری نگاہ قلم تراش پر پڑی۔ سینہ چاک کر کے میں نے گوشت کے چاقو کی نوک سے کھودنا شروع کیا، لیکن تکلیف کا احساس اڑ چکا تھا۔ پھر مجھے اور ہی خیال آیا۔ درد دل سے نکل کر دماغ میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے سینے پر دل کی شکل گدنی شروع کی۔ اس کے بعد گدے ہوئے دل میں اس کی شبیہ بنائی۔ خون بہہ بہہ کر ٹپک رہا تھا، لیکن اس کے بہنے سے میرے دماغ کو سکون ہوا۔ پھر آئینہ اٹھا کے بڑی دیر تک اپنی دستکاری کو دیکھتا رہا۔ اب درد کم ہو گیا تھا اور تھکن معلوم ہونے لگی۔ اجالا ہو چلا تھا اور لوگ جاگ گئے تھے۔ اس ڈر سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، قمیص کے بٹن لگا کر میں لیٹ گیا۔ بیٹھا بیٹھا میٹھا میٹھا درد بھی ہونے لگا اور اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ اب بیان کرنے سے کیا فائدہ کہ مجھے پہ کیا گزری، یہ بتانا بھی بیکار ہے کہ میں نے کیا کیا کیا۔ میں ایک ایسا بد نصیب تھا جسے زندگی کی دور پھر ہو گئی تھی۔ انسانوں کی صحبت سے بھاگ کر میں جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ دونوں نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور سب کھایا پیا تو نوالا حلق سے اٹھنے نہ لگا۔ رات گئے چوروں کی طرح اپنے کمرے میں گھستا اور صبح ہوتے ہی نکل کھڑا ہوتا۔ میرے دوست تسلی دینا چاہتے تھے، میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی اور ان کے چہروں سے پریشانی تبکتی تھی، لیکن میں ان سے دور رہتا اور انسانوں سے بچتا پھرتا۔ جب میں اس سے ملنے گیا تو معلوم ہو کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں اور کیوں چلی گئی۔ اس نے مجھ سے تو کہا بھی نہ تھا کہ باہر جانے والی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں گئی نہیں ہے، بلکہ صرف بہانہ نہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے وحشت اور بڑھ گئی۔ مجھے اس کا پتہ تک معلوم نہ تھا اور میں خط نہ لکھ سکا۔ 15 روز کے بعد وہ لوٹ آئی۔ تمہاری طبیعت تو اچھی ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔
میری بیماری کا حال اسے کیوں کر معلوم ہو۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بات تو اسی رات کو میرے چہرے سے ظاہر ہو گئی تھی، یا شاید کسی نے اس کو میری داستان کہیں سنائی ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا، اس کے ساتھ ہی ساتھ خوشی کا بھی احساس ہوا۔ اس کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، شاید اسی سے اس کا دل بھیج جائے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں نے بات بنائی اور اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولی اور ایک عجیب طریقے سے مسکرائی، اس طرح سے جیسے اس کو کسی پوشیدہ شبے کا یقین ہو گیا ہو۔ میرے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا۔ لیکن تمہیں کوئی چیز ستا رہی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ کہہ دینے سے بھڑاس نکل جاتی ہے۔ مجھے تو بتا دو کیا بات ہے، تم اس قدر مغموم کیوں رہتے ہو؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبان اندر کو کھنچ گئی، جذبے کی شدت سے میری آواز بند ہو گئی۔ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا، لیکن میری محبت لفظوں سے ادا نہ ہو سکتی تھی۔ میرا رونگتا رونگتا محبت کی داستان بناتا ہوا میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا الفاظ ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب میں نے ان الفاظوں کا خیال کیا تو مجھے تم سے محبت ہے تو اس قدر بھونڈے اور کرخت معلوم ہو کہ میرا دل و دماغ منفطر ہو گئے۔ وہ تو میرے نزدیک ایک خیال ہی تھی جو حقیقت کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یکانک جو تاروں کو یکجا رکھتی تھی، وہ تو ہوا کا ایک نرم جھونکا تھی، ایک نغمہ جو دور سے اپنی جادو سناتا ہے۔ وہ مجھے جیسے انسانوں کے لیے پیدا نہ ہوئی تھی، اور میرے منہ سے وہ الفاظ نہ نکلے جو مجھ کو اپنی ناممکن تلاش کی منزل مقصود تک پہنچا کر میرے سب خوابوں کو پورا کر دیتے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور اپنے ارادے اور اپنے منصوبے بتانے لگا۔ وہ بھی ہوں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر میں روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کی صحبت سے میرا دل نہیں بھرا تھا۔ اس کے پاس رہنے کی خواہش دنیاؤں سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ میں صدیوں سے اسے دیکھا کرتا تھا اور کبھی بھی سیری نہ حاصل ہوتی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں میں رقص کرنے لگی اور مجھے اس سے محبت بھرے جملے میرے کانوں میں گونج اٹھے۔ خوشی کی لہر میرے دل میں اٹھی اور ایسا معلوم ہوا کہ زمین جون کی پہلی بارش کے بعد شاداب ہو گئی ہے۔ 15 دن کے بعد پہلی بار میں انسانوں کی جون میں آیا۔ محبت اور نفرت مجھ سے اس طرح برسوں سے جھلا رہی تھی اور کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا، جو سچ پوچھو تو میں اس سے تذکرہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میری محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ اس کی تا کا پتہ نہ دے سکتے تھے۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن میری محبت کو زوال نہ تھا۔ چھٹیوں میں کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ یہ وہ لمحے میری زندگی کے بہترین لمحے تھے جن کی امید میں جدائی کے دن آسانی سے کٹ جاتے تھے۔ جتنی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ رہتا، مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور انسان نہ ہوتا۔ جب میں چلا آتا تو میرا دل اس کے قدموں میں رہ جاتا۔ اس ذرا سی خواہش کے لیے جو مجھ کو اس کی محبت میں حاصل ہوئی تھی، میں 1000 بار مر کے جیتا تھا۔ اپنے آپ کو اس کے لائق بنانے کے لیے میں نے بہترین جتن کیے، اور اس نے جن بات کی مجھ کو عادی کی وہ پوری ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھ کو دعائیں دینے چھوڑ دیں۔ میرے کان میں اس کی اچھی اچھی باتیں سننے کو ترستی تھیں، لیکن پیشن گوئی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا۔ میرے دل میں شہادت پیدا ہونے لگے اور ایسا معلوم ہوا کہ مضراب کسی سے سوز پیدا ہوتا تھا، ٹوٹ گئی۔ میں رنج و یاد کے عالم میں نڈھال ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ اب میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس احساس سے پچھلا طوفان پیا نہ ہوا، بلکہ ایک فلسفیانہ افسردگی میرے اوپر چھا گئی۔ موت کا ایک رنگ میرے کانوں میں بجنے لگا، جس کا ساز وقت اور زوال سے بجا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی دل میں بیٹھ گیا کہ میرے نصیب سے اب نہ جاگیں گے۔ محبت کی جگہ ملامت نے لے لی، اور میری کیفیت اس شخص کی سی ہو گئی جو بادشاہ سے گدھا ہو گیا ہو۔ میری قوت ارادی ختم ہو گئی اور ذلت کے بدترین خیال دل میں ہونے لگے، مگر میں ابھی تک اس سے خط و کتابت کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی، اور میں نے اپنی زندگی کی بنا ڈالی تھی، اس قدر مضبوط کہ میں نے ان ہر ادا دینے والے طاقتوں کا مقابلہ کرتا رہا جو میرے اندر پیدا ہو گئے۔ مگر پھر وہ عورت تھی، اور میں اس خیال میں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی، اور محبت جتانے پر مبنی نہیں۔ یہ ایک ناممکن خیال تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے لکھا کہ میں شادی کر رہی ہوں۔ گو تم برا تو نہ مانو گے، آخر سوسائٹی کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ عالم کا بند ٹوٹ گیا، رنج و ملامت نے مجھ کو گھیر لیا۔ زندگی کے ہاتھوں ہار مان کر محبت کو شراب میں ڈبونے لگا۔ نفرت اور جلن کے سحر میں
تو خودداری کا نام بھی باقی رہا۔ اگر کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ وہ بھی سب عورتوں کی طرح دولت اور آزمائش کی دلدار تھی اور مجھے اس سے کبھی محبت ہی نہ تھی۔ میں عشق پر ہنستا اور کہتا کہ عشق کوئی چیز نہیں، محض ایک دھوکہ ہے، بچوں کے بہلاوے کے لیے بازی گیری کا تماشا اور حقارت۔ اس سے خدا انسان کو دیکھتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی شراب پینا اور نفرت کی نکیلی چٹانوں پر پیر لہو لہان کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں جسمانی مزوں کا چسکا پڑ گیا۔ میں عورتوں سے اس طرح کھیلتا جیسے بچے کھلونوں سے، ان کو سینے سے چمکاتا اور پھر چوسے ہوئے میٹھوں کی طرح پھینک دیتا۔ میرے سب نصیب العین ایک ایک کر کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جھڑ گئے، ان کی سرخی سے زمین چمک اٹھ گئی، لیکن میری افسوس کہ میں خود ان کی رنگینی کو نہ دیکھ سکا۔ میں عورتوں سے اس طرح اداکاری سے پیش آتا کہ وہ اس بات کا شبہ بھی نہ کر سکتی تھیں کہ تسنہ سے کام لے رہا ہوں۔ وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتی اور برائے محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ عورت کو قبضے میں کرنے کے لیے صرف ہنسی اور سرد مہری کے ساتھ تھوڑی سی خواہشمند کافی ہوتی ہے۔ عورت کو نہ سنجیدگی پسند ہے اور نہ اسے روح کو سو ساز کی پرواہ ہے۔ وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد جانتی ہے اور وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہی شکاری کا بھیس بدل کر اس فن کے سب چالوں کو بڑی استادی سے چلتی ہے۔ لیکن جب میں نے عورت کو اس میدان میں بھی ہرا دیا، میری باتوں میں بڑی نرمی اور محبت ہوئی تھی، میری اداؤں میں توجہ اور عشق کی گرمی اور مجھ پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں، لیکن مجھ سے انسانیت کی بو باقی نہ رہی تھی۔ میں زمین پر ایک مغرور راہیوں کی طرح پھرتا اور خود غرضی اور خود پسند میں اپنی عادت ہو گئی تھی۔ جنت کا پھل کھا لینے کے بعد میں دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھول گیا۔ میرا دل ایک میٹھے کی طرح سورج میں سوکھ گیا۔ جب زندگی کے پیش بہرا عرق میرے اندر خوش ہو گئے، جب تک میں رنج و سناٹا رہا، میرا دل بھی نرم رہا۔ جب تک محبت میرے دل میں رہی میں انسان بنا رہا۔ اب تو میں ایک جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہوں۔ نہ مجھے اس درد کا احساس باقی تھا اور نہ زندگی کی عظمت۔ میں اپنی ہی دنیا میں رہنے لگا، جیسے اس کا مڑ کر میرے ہی خود میں تھا۔ میرے دوست مجھ پر تعجب کرنے لگے۔ وہ مجھ پر رشک ضرور کرتے تھے کیونکہ وہ سب بزدل تھے اور میں ان اچھی طرح زندگی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بزدل میں بھی تھا، لیکن وہ میری بزدلی کی خاصیت نہ جانتے تھے۔ پھر کئی سال کے بعد اس سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ بس ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سن جسم پر گھونسا مارا ہو۔ رفتہ رفتہ غبار آلودہ جلن کے پردے میں سے اس کی سنہری شہر کی میٹھی میٹھی میناروں میں جو وقت کی دھندلا گئی تھی مدھم خوابوں پر بنا ہوا تھا، پھر دکھائی دینے لگا بغیر جانے ہوئے۔ پھر میں ان جادوگری گلیوں کا طواف کرنے لگا جو اب برسوں کے گرد غبار سے میل ہوئی ہو چکے تھے۔ ماضی ایک راگ کے دھبے اور سروں کی طرح اٹھتا دکھائی دیا اور اب بلند آواز کانوں میں گونجنے لگی، جس سے میرا دل چکرا گیا، سوائے ان چند لمحوں کے جب مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس سے چہرے سے اطمینان طبق رہا تھا۔ اس کے سکون کا خیال کر کے میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک پھول کی طرح بھنورے کی طلب سے بے خبر تھی۔ میرا دل تو ویران کر کے میرے سب غروروں کو مٹا کر اس بناؤ سگار کا کیا حق تھا۔ وہ اطمینان سے باتیں کرتی رہی اور ان افواہوں کا تذکرہ کیا جو میرے بارے میں سنی تھیں۔ ان کی گفتگو میں شاید وہی پورا انداز تھا، لیکن میں بدل چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں میں کہہ دوں کہ ہاں تم ہی تو ہو جس کے خاطر میں نے سب ذلت اور برائیاں مول لیں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے درمیان ایک خلیج حائل ہو چکی ہے جس سے وقت کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ میری باتوں پر تسی آ گئی اور نفرت کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی۔ یہی جی چاہتا تھا کہ پکڑ کر اسے مسل ڈالوں، گلا گھونٹ دوں تاکہ وہ بھی اس طوفان کی تیزی کو محسوس کر سکے جو میرے اندر بھپا ہے اور اطمینان سے باتیں بنائے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیار سے اس نے کہا، گووندا، زندگی سے نفرت نہ کرنا، یہ میری دوستانہ صلاح ہے۔ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر میں چل دیا۔ میں چلا تو آیا لیکن ایک جنگل میں کھو گیا اور راستہ کہیں سے نہ ملتا تھا۔ وہ چیزیں مجھ کو پریشان کر رہی تھیں، ایک تو جلن اور دوسری نفرت۔ جو میں اس کے اطمینان اور سکون کا خیال کرتا، میرے دل میں نفرت بڑھتی تھی، حتیٰ کہ اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میرے دماغ میں ایک ڈراؤنے خواب کے شور و غل کی طرح پھر گئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میری زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، میرا حلق خشک ہو گیا ہے،
دل کی جگہ سینے میں خلا تھی جس میں سب ڈرونی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے چھاتی پر زور زور سے گھونسے مارے تھے۔ یکایک مجھے اس کے تصور کا خیال آ گیا جو میں اس کی جگہ گودی تھی۔ اپنا گریبان چاک کر کے میں نے سینے پر نگاہ ڈالی۔ نشان رات کے اندھیرے میں جیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس تصویر سے نفرت ہو گئی تھی مجھے، اس سے خود سے نفرت تھی، اور جب میری نہ تھی وہ تو اس کی بیوی تھی۔ جب میں نے جیب سے چاقو نکال کر اس کی تصویر آر پار اپنے سینے پر چلا دیا، اس وقت ایک عجیب سکون حاصل ہوا اور میرے دل کی جلن کم ہوئی، لیکن خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچا دیا۔ سب کو حیرت تھی کہ ماجرا کیا ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ حادثہ پیش آیا، کوئی کہتا تھا کہ خودکشی کرنے کی نیت تھی۔ چند روز میں زخم بھر گئے اور میں تندرست ہو گیا، لیکن اب جوانی جا چکی تھی اور خزاں کا موسم خشک تھا۔ اس واقعے کے بعد میں اس سے کئی بار ملا، لیکن میں پھر کبھی ایسی حالت نہ ہوئی۔ جب آخری بار اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بیمار تھی۔ وہی مارچ کا مہینہ تھا، وہی شام کا سناٹا۔ سورج مغرب ہو رہا تھا اور برآمدے کی جالیوں میں سے روشنی چمن چمن کے آ رہی تھی اور ہواؤں میں ولایتی مٹر کے پھولوں کی مہک آ رہی تھی۔ حسن اتفاق سے بیک وقت ایک دونوں کے خیال آیا۔ مجھے ولایتی مٹر کی خوشبو بہت پسند ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور ایک خفیف سی افسردگی اس سے چہرے پر آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ یاد کی مڑتی ہوئی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو، اور دنیا کے سب گلاب۔ درد میرے دل میں بھی بھر آیا۔ اس کے بعد پھر اس سے ملاقات نہ ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں وہ مر گئی۔ اس کی لاش پانی میں سے پائی۔ وہ گلابی ساڑی اور ولایتی مٹر کے ہار پہنی ہوئی تھی، لیکن نہ میرے دل میں پہلے کی طرح طوفان ہی بہا ہوا اور نہ اس کی یاد ایک خواب بن کر آئی۔ وہ تو میرے دل میں بس چکی تھی، اس سنگ دل دنیا کے نفس کی طرح میری روح کی گہرائیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہوا اور درختوں کو ایک لازوال محبت بھری لوری سنا رہی تھی۔ تو دوستو، ناول ختم ہوتا ہے۔ آپ کا اس ناول کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس ناول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو یہ پورا ناول پڑھا، فرسٹ ٹائم پڑھا ہے۔ اچھا، میں جو ناول پڑھتا ہوں فرسٹ ٹائم ہی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میں پہلے نہیں پڑھے ہوئے ہوتے۔ تو میں نے اس ناول پورا ریڈ آؤٹ کیا، تو میرے حساب سے اس ناول میں ساری کہانی یہ تھی کہ گانا ہے نا، کسی سے تم پیار کرو تو پھر اظہار کرو، یہی اس کہانی میں ہے کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اس کا اظہار بھی کرو، نہیں تو ایک طرفہ محبت ہمیشہ سزا دیتی ہے۔ دوستو، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔